बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सदाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आप मुझे वन पेपर MCQs प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस्लामियात को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें सिलसिला नस्ब को डिस्कस किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके बेटे किदात, तो उनसे आगे होते हुए हम हज़रत अब्दुल मुत्तलब तक हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। फिर हम हज़रत अब्दुल मुत्तलब से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ तक, आपकी पैदाइश तक हमने जितने भी इवेंट्स हुए थे एक स्टोरी की फॉर्म में आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। बिल्कुल उसी अंदाज़ में, उसी तसलसल में अब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इवेंट्स हुए, जिनके हवाले से कमीशन आपसे सवालात पूछेगा, उन तमाम इवेंट्स को जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बचपन में हुए, उनको हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। बहसीयत मुसलमान हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से अगर हम कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे पास ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से समझ लें कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा फ़ायदा। तो हमें इल्म होना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। तो जो जो इवेंट्स हुए इंपॉर्टेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बचपन में, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, टू द पॉइंट स्टडी करेंगे हम। तो इससे पहले मैं जनाब यहाँ पे ज़रा अरेबियन पेनिनसुला के बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, तो मक्का सरज़मीन थी जिसे हम अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं, जज़ीरा नुमा अरब, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग किया, वहाँ पे पैदा हुए। तो सबसे पहले अरेबियन पेनिनसुला को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ही आपको इन सारी चीज़ों की समझ आएगी। तो अरेबियन पेनिनसुला कुछ इस तरह से हमारे पास है। इससे पहले भी हम अरेबियन पेनिनसुला को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट लेक्चर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि अरेबियन पेनिनसुला बेसिकली हमारे पास होता क्या है। तो इस तरह से हमारे पास जनाब जी कुछ इस अरेबियन पेनिनसुला है जिसको जज़ीरा नुमा अरब बोलते हैं, और ये सारे का सारा हमारे पास जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, सऊदी अरब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सऊदी अरब बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सारे का सारा क्या है जी? पानी है। ये सारे का सारा पानी है। ये सारे का सारा क्या है जी? हमारे पास पानी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड सी बोलते हैं। ये सारे का सारा जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, रेड सी बोलते हैं। उर्दू ज़ुबान में इसको बोलते हैं बहीरा अहमर बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास जनाब ये जो हमारे पास रीजन है, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे भी सारे का सारा क्या है, हमारे पास पानी ही है। ये टोटल सारे का सारा क्या है, पानी है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इंडियन ओशियन बोलते हैं। या हम इसको हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन इसको हम बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास जनाब ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा, इसको हम पर्शियन गल्फ़ बोलते हैं। ये भी सारे का सारा पानी है। पेनिनसुला वो एरिया होता है, वो रीजन होता है जहाँ पे तीनों साइड पे पानी हो और एक साइड पे क्या हो, खुश्की हो। उस रीजन को, उस ज़मीन के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सारे का सारा ये पर्शियन गल्फ़ है। ये क्या है हमारे पास, पर्शियन गल्फ़। ये वही पर्शियन गल्फ़ है जहाँ पे टिग्रिस रिवर और ये जो हमारे पास यूफ्रेट रिवर, ये दोनों मिल के शतुर जो उसका रिवर है, वो यहाँ पे हमारे पास पर्शियन गल्फ़ में आके एक जो दरिया बनता है वो गिरता है यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ में। तो ये तीनों साइड पे हमारे पास क्या है जी, ये सारे का सारा पानी है। ये तीनों साइड पे क्या है, पानी है यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जनाब अरेबियन पेनिनसुला। और यहाँ पे हमारे पास जनाब जो ये रीजन है, ये आप देख सकते हैं, मैं ज़रा इसको ड्रा करूँ तो ये कुछ इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यमन का रीजन है। ये हमारे पास क्या है, यमन है। ये हमारे पास यमन है, ये ओमान है इसके साथ ही हमारे पास, जिसका कैपिटल मस्कत है। और यहाँ पे कभी मुल्क शाम हुआ करता था, जब अरब का ज़माना था इस्लाम से पहले, तो यहाँ पे मुल्क शाम हुआ करता था, जिसको हम उर्दू ज़बान में सीरिया बोलते हैं। ये शाम हुआ करता था, इसके साथ यरूशलेम हुआ करता था। अब तो यहाँ पे इराक़ भी बन गया है, जॉर्डन भी है, इसराइल भी है। तो इस तरह से ये कभी मुल्क शाम हुआ करता था। तो यहाँ पे हमारे पास ये यमन है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मक्का, जिसे हम बक्का बोलते थे, और यहाँ पे जो हमारे पास रीजन उसको हम क्या बोलते हैं, मदीना बोलते हैं। ये हमारे पास रीजन है मदीना। और ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, सऊदी अरब है। ये हमारे पास सारे का सारा क्या है,
سعودی عرب ہے، تو یہ ہمارے پاس عربین پیننسولا ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ عربین پیننسولا ہے. یہ جزیرہ نما عرب ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی. یہیں پہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. 570 اے ڈی میں پیدا ہوئے. 21 کبھی کئی جگہ پہ آتا ہے، کئی جگہ پہ 20 آتا ہے، کئی جگہ پہ 22 اپریل آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 اے ڈی میں مکہ کے محلے سوق اللیل میں صبح فجر کے وقت 12 ربیع الاول پیر کے بروز آپ یہاں پہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے. تو یہاں تک ہم نے ساری جو چیزیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ عام الفیل کے 55 ڈیز بعد، عام الفیل کا جو ایونٹ ہوا تھا اس کے 55 ڈیز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں مکہ میں سوق اللیل میں پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو عام الفیل کا ایونٹ تھا آپ کو پتہ یہ 570 میں ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہوگی وہ پھر ہمارے پاس کیا ہوگی؟ وہ 570 اے ڈی ہی ہوگی. اس کو آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو اب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے جو محلہ سوق اللیل میں حضرت آمنہ آپ کی والدہ کا نام تھا، آپ کے حضرت عبداللہ آپ کے والد کا نام تھا، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا، آپ کے پردادا کا نام حضرت ہاشم صاحب تھا جن کا اصل نام عمرو تھا، حضرت عبد المطلب کا اصل نام جو ہمارے پاس شیبہ تھا. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں پہلے. تو یہ میں تھوڑا سا ریمائنڈ آپ کو کروا رہا ہوں کہ یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا، ہم نے اسٹڈی کی ہے یہاں تک. آج ہم اس سے آگے اپنی جو کہانی ہے، سٹوری ہے، اس کو لے کے چلیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہو جاتے ہیں تو جو آپ کی بچپن کی زندگی ہے تقریباً 12 سال تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے اس کے دوران کون کون سے ایونٹس ہوئے، کون کون سے جو ہے وہ واقعہ رونما ہوئے جس کے حوالے سے پی پی ایس سی ان ایونٹس کے بارے میں، ان جو واقعات کے بارے میں ٹارگٹ کرتا ہے، ان کے بارے میں ڈیمانڈ کرتا ہے، ان کے بارے میں کوسچنز پوچھتا ہے. ان تمام سوالات کو ہم آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے مکہ میں پیدا ہو گئے. اب جب آپ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے 3 سے 4 ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے. وہ مدینہ میں ابوا کے مقام پہ مدفن ہے، وہیں پہ وہ رہنے والے تھے اور یہاں پہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد حضرت عبداللہ صاحب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سوال پوچھتا ہے کہ آپ کی کتنی ایج تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایج مبارک تھی ماں کے پیٹ کے اندر 6 ماہ کے تھے، 6 ماہ کے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد حضرت عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا اور مدینہ میں ابوا کے مقام پہ وہ مدفن ہے. یہ ابوا کا مقام مکہ اور مدینہ کے بالکل درمیان میں اور اس کو کنسیڈر تقریباً مدینہ میں ہی کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ صاحب وہ مدینہ میں ہی مدفن ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش ہو جاتی ہے 570 AD میں مکہ میں. تو اب کیا سین چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ہے حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک جو ہے وہ دودھ پلاتی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوسٹرز مدر ہیں ان کا آغاز ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے پاس فوسٹرز مدر ہیں وہ کتنی ہے؟ سوال پوچھا جائے گا پیپر میں آپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر جو مدر ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے؟ 4 ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دودھ ہے وہ حضرت صوبیہ نے پلایا. کنہوں نے دودھ پلایا؟ حضرت صوبیہ نے پلایا. میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی، حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا. حضرت صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی. حضرت یہ جو صوبیہ ہیں یہ حضرت ابو لہب کی کیا تھی؟ یہ لونڈی تھی حضرت صوبیہ. اور انہوں نے ہی حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. حضرت صوبیہ نے کن کو دودھ پلایا تھا؟ حضرت حمزہ کو ہی دودھ پلایا تھا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ جب آپ پیدا ہو گئے تو 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا. اس دوران جو آپ کو دودھ پلایا گیا تو حضرت خولہ نے آپ کو دودھ پلایا. اس دوران جو آپ کو دودھ پلایا حضرت خولہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد یہ فوسٹر مدر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ حضرت آمنہ تھی انہوں نے 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا. پھر اس کے بعد ان کی ذمہ داری لاگی. حضرت صوبیہ کے بارے میں بتایا، حضرت خولہ کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بعد حضرت
حلیمہ کی باری آ جاتی ہے. کن کی باری آ جاتی ہے؟ حضرت حلیمہ کی باری آ جاتی ہے. تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ ڈیٹیل میں. حضرت حلیمہ کے بارے میں جو کوسچنس پوچھے جائیں گے ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں ذرا ان کو لکھتا ہوں جی. یہاں پہ حضرت حلیمہ کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ مکہ میں جو بچے پیدا ہوتے تھے کچھ اس طرح سے سین ہوا کرتا تھا. اس کی دو ڈفرنٹ طرح کی جو ہے وہ روایات ملتی ہیں. میں دونوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو مکہ میں بچے پیدا ہوا کرتے تھے نا, ان بچوں کو بچپن میں ہی مدینہ شفٹ کر دیا جاتا تھا. مدینہ سے قافلے قبیلے آیا کرتے تھے اور یہاں پہ مکہ میں جتنے بھی بچے پیدا ہوا کرتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کی کیا کرتے, وہاں پہ جا کے مدینہ میں پرورش کرتے. اب روایات کون سی ہے؟ دو روایت یہ ہے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں یہ اپنی جو لینگویج ہے اس کے حوالے سے کافی کانشیس تھے کہ یہ جو عربک لینگویج ہے ہمارے بچے پیور عربک لینگویج سیکھیں. سین کیا تھا کہ مکہ میں آپ کو پتہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر, اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ طواف کرنے کی غرض سے آیا کرتے تھے. اور جب پوری دنیا سے لوگ طواف کرنے کی غرض سے آیا کرتے تھے تو ان کا جو لینگویج ہے, ان کی جو بولی ہیں وہ بھی مختلف ہوگی آف کورس. تو مکہ کے لوگ جو ہیں وہ ان بولیوں سے بچانے کے لیے پیور جو عربک لینگویج ہے وہ مدینہ میں بولی جاتی تھی, تو وہاں پہ اپنے بچوں کو شفٹ کر دیا کرتے تھے, ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے. تو ایک یہ بھی روایت دیکھنے کو ملتی ہے. اور دوسری روایت ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ یہ جو مکہ ہے, بکہ جسے ہم کہا کرتے تھے, یہاں کا جو ماحول تھا, یہاں کا جو انوائرمنٹ تھا وہ کوئی خاطر خواہ جو وہ بہتر نہیں تھا. یعنی کہ بچے کی صحت کے لیے وہ مکہ کا جو انوائرمنٹ تھا, ماحول تھا, وہ خاطر خواہ نہیں تھا. اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مکہ کے لوگ تھے یہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے ان کو مدینہ بھیج دیا جاتا, کیونکہ مدینہ سے جو لوگ وہ قبیلوں کی شکل میں یہاں پہ آیا کرتے تھے اور یہاں پہ وہ معاہدے کر کے جو بچے مکہ سے وہ لے کے مدینہ لے جاتے اور وہاں پہ جا کے ان کی کیا کرتے, پرورش کرتے. اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ مدینہ سے قافلہ چلتا ہے, مدینہ سے قبیلے جو وہ مختلف چھوٹے چھوٹے چلتے ہیں اور قافلے چلتے ہیں, تو وہ جو ہے مکہ کی طرف روانگی کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو لے آتے ہیں. کیونکہ یہ جو مدینہ کے لوگ تھے یہ جب مکہ آیا کرتے تھے تو بچے جب لے جایا کرتے تھے نا, تو یہ بچے لے جانے کے لیے اور پرورش کرنے کے لیے ان کو پیسے ملا کرتے تھے. تو یہ ان کا بزنس تھا, کاروبار تھا یہ مدینہ کے لوگوں کا. تو یہ ڈفرنٹ جو ہے وہ قافلے چلا کرتے تھے اور یہاں پہ آیا کرتے تھے. تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ مدینہ سے قافلہ چلتا ہے مکہ کی طرف اور اس میں کافی زیادہ لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں اور وہ کچھ اس غرض سے آتے ہیں کہ مکہ میں بچے پیدا ہوئے ہیں, جب بچے جو پیدا ہوئے ہیں جن جن گھروں میں, تو ہم وہاں سے بچے لیں گے اور واپس مدینہ آ جائیں گے. تو اسی قافلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ بھی اسی قافلے میں موجود تھیں. کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس قافلہ تھا, وہ جو ہمارے پاس آ رہے تھے, لوگ آ رہے تھے, تو ان کے جو گھوڑے تھے یا اونٹ تھے وہ بہت طاقتور تھے. تو بڑی سپیڈلی کے ساتھ جو ہے وہ جلد از جلد وہ جناب مکہ پہنچتے اور جو مکہ میں بچے تھے ان کو ان کے سب بچے والدین کے ساتھ معاہدہ کر کے, جو بھی وہاں پہ اس وقت میں معاہدہ ہوا کرتا تھا وہ کر کے, تو بچے جو ہے وہ واپس لے چلتے ہیں, یعنی اپنے جو ہے وہ رخ مدینہ کی طرف موڑ لیتے ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو اونٹ تھا یا اونٹنی تھی وہ علیل تھی, بیمار تھی, خاطر خواہ چل نہیں سکتی تھی اسپیڈ. تو آہستہ آہستہ سے جناب جو وہ جناب یہاں پہ مکہ کی طرف پہنچتی اور تب تک یہ جو قبیلہ آیا تھا, قافلے آئے تھے, وہ بچے لے کے واپس بھی جا رہے تھے. تو حضرت حلیمہ نے پوچھا کہ کوئی بچہ ہے جناب جو رہ گیا ہے, تو وہ کیونکہ وہ لیٹ پہنچی تھی, دیر سے پہنچتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رہ گیا تو میں ذرا اس کو یہاں پہ اڈاپٹ کر لیتی ہوں اور واپس مدینہ لے جاتی ہوں اس کی پرورش کے لیے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتایا گیا کہ جی ہاں ہے, حضرت عبد المطلب سے جا کے ملے. تو اب عبد المطلب صاحب سے جا کے ملے اور بچہ جو ہے وہ یتیم ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے ان کا تو انتقال ہو گیا تھا. 3 سے 4 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس طرح سے ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے ماحول معاشرے میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جس کا پیرنٹس نہیں ہوتے, والدین نہیں ہوتے یا والد نہیں ہوتا, تو وہاں سے کیا ہمیں مطلب خاطر خواہ فائدہ ملے گا یا کتنے پیسے ملیں گے. اب حضرت حلیمہ نے یہ سوچا کہ اگر آ ہی گئے ہیں, کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے, تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. حضرت عبد المطلب صاحب کے پاس جاتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ.
تو عبد المطلب صاحب کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ بیٹا ہے، بچہ ہے ہمارے پاس، تو آپ لے کے جا سکتی ہیں۔ معاہدہ ہوتا ہے، مختصر الفاظ میں آپ کو بات بتاؤں تو 2 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا حضرت عبد المطلب صاحب کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 2 سال کا معاہدہ ہوتا ہے۔ 2 سال کا معاہدہ ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ اس بچے کو 2 سال تک پرورش کریں گی مدینہ میں رہ کے، اور 6 ماہ بعد وہ ان کو ملوانے کے لیے مکہ واپس لے کے آئیں گے۔ اب معاہدہ ہو گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ جو وہ چل پڑی، تو جیسے ہی وہ چلیں تو ان کو اس بات کا احساس ضرور ہوا، ریلائز ضرور ہوا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ جو ان کی اونٹنی تھی، علیل تھی، بیمار تھی، وہ خاطر خواہ سپیڈ کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، تو انہوں نے اس اونٹ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ابھی لوگ رستے میں ہی تھے جو ان سے پہلے واپس ہو کے واپس جا رہے تھے، وہ رستے میں ہی تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان سے بھی پہلے مدینہ پہنچ گئی۔ اب کچھ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو پہلے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے آپ کی جو حالت تھی، آپ کی جو فائنینشلی کنڈیشن تھی، وہ کچھ خاطر خواہ بہتر نہیں تھی، اور ان کے پاس جو جانور تھے، جو ان کے پاس مال مویشی تھے، وہ بھی کوئی خاطر خواہ دودھ وغیرہ یا بچے نہیں دیا کرتے تھے۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ سارے جو جانور ہیں وہ تندرست ہو جاتے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، دودھ دینا زیادہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ جو بچے پیدا کرنا وہ زیادہ، ان کی جو ریٹ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ تو کہا جاتا ہے کہ 2 سال کے اندر مدینے کی بہت بڑی طاقتور جو عورت تھی وہ بن گئی، فائنینشلی کنڈیشن کے حوالے سے، یعنی کہ بہت ہی وہ مضبوط اسٹرانگ ہو گئی۔ اب کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے کی وجہ سے اتنی زیادہ مدینے کی جو ہے جناب ہمارے پاس جو ہے وہ طاقتور اور امیر ترین خاتون بن گئی ہیں، ان کا واپس کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ 2 سال پورے ہو گئے۔ اب 2 سال ہوئے تو آپ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف جو ہے وہ ان کے ساتھ آئیں، کیونکہ 2 سال کا معاہدہ تھا۔ 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واپس آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی ہوگی؟ 2 سال ہو گئی۔ تو اب ان کے پاس آئی تو حضرت عبد المطلب صاحب کو کہا کہ مجھے نا ذرا آپ کی مہربانی ہوگی، 2 سال کے لیے آپ مجھے مزید جناب جو ہے نا وہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے جاتی ہوں، فری آف کاسٹ، کوئی میں پیسے نہیں لوں گی، میں فری آف کاسٹ ان کی پرورش کروں گی، 2 سال کا میرے ساتھ اور معاہدہ کر لے۔ تو حضرت عبد المطلب صاحب نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ 2 سال کا مزید معاہدہ کیا، 2 سال کا مزید معاہدہ کیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ پھر مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے مدینہ کی طرف روانہ ہوں گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو پہلے بھی ان کی حالت بہتر تھی، کنڈیشن اچھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ کافی جو مدینہ کی طاقتور جو عورتیں ہیں، امیر ترین عورتیں، ان میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اب اس طرح سے ہوا کہ تقریباً جو 4 سال تھے وہ ہمارے پاس ہونے لگے۔ کیا ہونے لگے؟ 4 سال ہونے لگے۔ 2 سال پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس مکہ سے آپ مدینہ لے گئی، پھر آپ آئیں، پھر 2 سال کا معاہدہ کر کے واپس لے گئی مدینہ میں، اور ابھی مدینہ میں ہی تھی تو 4 سال تقریباً ہونے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے وہ کتنی ہونے والی تھی؟ 4 سال ہونے والی ہی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پس منظر آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر ہیں ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ہمارے پاس حارث تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ حارث تھا، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے، ہسبینڈ تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام حارث تھا۔ آپ کے پاس بچے بھی تھے، آپ کے پاس ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، ایک بیٹا تھا اس کا نام عبداللہ تھا، اور ایک بیٹی تھی اس کا نام کیا تھا؟ شیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوسٹر سسٹر ہے وہ شیمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوسٹر بردر ہیں وہ عبداللہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فوسٹر والد ہیں، جو فوسٹر فادر ہیں وہ حضرت حارث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوسٹر مدر ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ یہ چاروں سوال پیپر میں پوچھے گئے، ٹھیک ہے۔ فوسٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رضائی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی شیمہ بیٹی تھی، یہ بیٹے تھے، اور حارث ان کے کیا تھے؟ ہسبینڈ تھے، ان کے شوہر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ یہ ریلیشن آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ، یہ سوال ضرور آپ سے پوچھا جائے گا، بنو سعد ان کا قبیلہ ہے۔ ان کا قبیلے کا نام کیا؟ بنو سعد ہے، اور بعض اوقات بنو حوازن بھی پوچھ لیتا ہے۔ کیا جی؟ بنو حوازن بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے، بنو سعد بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہمارے پاس قبیلہ ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہے
وہ بھی ہمارے پاس بنو حوازن بھی ان کا کیا قبیلہ ہے. یہ سوال پوچھے جائیں گے آپ سے, یہ پوچھے بھی گئے, بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا, وہ خاندان تھا, وہ ہمارے پاس کون سا تھا؟ تو وہ ہمارے پاس بنو حوازن تھا ان کا قبیلہ. سمجھ گیا بات کو؟ اور اس بنو حوازن ایک بڑا قبیلہ تھا, اس کا جو سب قبیلہ تھا, ایک چھوٹا سا ٹرائب تھا, وہ بنو سعد تھا. تو یہ دونوں مختلف طریقے سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو یہ پوچھے بھی گئے ہیں. چلیں اب یہاں سے ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج مبارک کتنی ہوگی؟ 4 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں. تو جب 4 سال کے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوسٹر بردر عبداللہ صاحب کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. فوسٹر جو بردر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ کون ہیں؟ عبداللہ صاحب ہیں. ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھیل کود رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کچھ اس طرح سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پکڑتے ہیں, اپنے پاس اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں, آپ کو لٹا کے آپ کا جو سینہ ہے وہ چاک کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے اس کو چاک کر دیا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا جاتا ہے, اس کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے. پھر دھونے کے بعد وہیں پہ فٹ کر کے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. یہ سارا ماجرا حضرت عبداللہ دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تو انہوں نے جا کے ماں کو بتایا کہ ماں جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ ہے یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. تو ذرا سی بات ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک امانت کے طور پہ تھے. تو آپ کو پتہ ہے جب امانت میں تھوڑی سی بھی پرابلم آتی ہے تو جو بندہ زیادہ صادق ہوتا ہے, امین ہوتا ہے, اس کے لیے مسئلے بن جاتے ہیں, تو اس کو بہت زیادہ فکر لگ جاتی ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا, مکہ کی طرف روانہ ہوگی. 4 سال گزر گئے اور آتے ہی حضرت عبد المطلب صاحب کو کہا کہ جناب یہ آپ کا بچہ ہے, یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ اس کو آپ سنبھالیے, جو میں معاہدہ کر کے آپ کے ساتھ آپ سے لے کے گئی تھی, اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو مجھے معاف کیجئے, یہ آپ کا بچہ ہے. یعنی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ حضرت عبد المطلب صاحب کے جو ہے وہ کسٹڈی کر دیتی ہیں کہ جناب یہ آپ پکڑ لیں. تو اب سوال یہاں سے کیا بنے گا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کتنے سال کی؟ تو 4 سال کی. یہ سوال پیپر میں بار بار پوچھا جائے گا اور بہت زیادہ بکس میں مسٹیک کی گئی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو 6 سال وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. تو خدا را یہ آپ اپنی جو کنسپشن اس کو ٹھیک کر لیں. 6 سال حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نہیں کی, 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرورش تھی وہ کس نے کی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی تھی. اور 4 سال کی ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جسے کیا بولتے ہیں؟ شق الصدور بولتے ہیں. یہ سوال پوچھا جائے گا آپ سے. شق الصدور بولتے ہیں. شق کا مطلب ہوتا ہے چاک کرنا, صدور کا مطلب ہوتا ہے سینہ. اور یہ 4 سال کی ایج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے, تب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی کسٹڈی میں تھے. تو جناب جو وہ شق الصدور کا واقعہ ہوا تھا, سوال پوچھا جائے گا کہ شق الصدور کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب کتنے سال کے تھے جب شق الصدور کا واقعہ رونما ہوا؟ تو 4 سال کے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. تو اسی طرح سے یہ شق الصدور کا واقعہ ہوا اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت عبد المطلب صاحب کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. ذرا میں اس کو ریموو کرتا ہوں, اس کے بعد مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جناب جو وہ کون کون سے سوالات آپ سے جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں اس کے حوالے سے. اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج مبارک ہے وہ ہم نے جناب 4 سال تک ان کو ڈسکس کر لیا ہے. 4 سال تک آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو اپنے پاس رکھا. جب 4 سال مکمل ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب صاحب کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوگی یہاں پہ؟ 6 سال ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ, جو آپ کی والدہ تھی, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. 6 سال کی عمر میں ان کی جو والدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ, ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے. دیکھیں 4 سال یہ ہمارے پاس اور 2 سال مزید. یعنی کہ اب سوال یہاں سے کیا پوچھا جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس کتنے سال رہے؟ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کتنے سال کی؟ تو 2 سال کی. دیکھیں 4 سال کے تھے تو 6 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوگا. تو پھر کتنے سال حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی؟ 2 سال کی. یہ سوال پوچھے گئے ہیں پیپر میں. حضرت حلیمہ نے 4 سال کی, حضرت آمنہ نے 2 سال کی. کتنے سال کے تھے؟ تو 6 سال کے تھے. آپ کے جو ہے وہ والدہ تھی وہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں, مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے, حضرت آمنہ بھی مکہ میں ہی تھی, عبد المطلب صاحب بھی مکہ میں تھے.
اور یہ جو تینوں پرسنالٹی ہیں، اور ایک جناب حضرت ام ایمن جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا کہا جاتا ہے. یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا کون تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیا تھی وہ ام ایمن تھی. ٹھیک ہے. تو مکہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب ہیں، وہ مدفن ابوا کے مقام پہ. تو انہوں نے چاروں نے سوچا کہ کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ ہم جناب مکہ سے مدینہ میں چلتے ہیں، حضرت عبداللہ کی قبر پہ سلام بھی دیں گے، حاضری بھی دیں گے، اور جو ریلیٹیو مدینہ میں رہتے ہیں ان کو بھی ملنے اور واپس آ جائیں گے. تو یہ چاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس حضرت آمنہ، حضرت عبد المطلب اور حضرت ام ایمن، یہ چاروں یہاں سے مکہ سے چلتے ہیں اور مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں؟ ابوا بولتے ہیں، جسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ابوا. اس ابوا کو مدینہ میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ چلے جاتے، جب یہاں پہ یہ پہنچتے ہیں تو حضرت آمنہ کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہو جاتی ہے، اور ناساز ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ علیل ہو جاتے ہیں کہ واپس آنے کا موقع ہی نہیں ملتا مکہ میں. تو وہیں پہ ان کی وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہیں. اور حضرت آمنہ کو یہیں پہ ابوا کے مقام پہ مدینہ میں ہی مدفن کیا گیا. یہ سوال آپ سے پوچھے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبد المطلب اور ام ایمن جو تینوں ہیں، پھر وہ یہاں سے واپس آ جاتے ہیں مکہ کی طرف. تو 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ عمر تھی جب آپ کی والدہ تھی ابوا کے مقام پہ. چاروں لوگ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اتنی تھی تب 6 سال تھی. تو 6 سال کی عمر میں حضرت جو آمنہ ہے ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جو پرورش کا ذمہ آپ کے دادا جان لیتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہوگی؟ 6 سال ایج ہو گئی ہے. اب 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش کا ذمہ داری لیتے ہیں وہ آپ کے دادا جان لیتے ہیں. وہ کون لیتے ہیں؟ دادا جان لیتے ہیں. اب دادا جان کون ہے آپ کے؟ عبد المطلب صاحب جو ہے وہ آپ کی پرورش کا ذمہ لیتے ہیں. تو عبد المطلب صاحب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایج ہمارے پاس 8 سال ہوتی ہے تو وہ بھی کیا کر جاتے ہیں؟ انتقال کر جاتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں 6 کے بعد 8 اور یہ کتنے سال کا گیپ ہے؟ 2 سال کا. اب یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کے دادا جان نے آپ کی پرورش کتنے سال کی؟ تو آپ کے دادا جان نے آپ کی پرورش 2 سال کی. 2 سال آپ کی والدہ نے کی، 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی ہوگی؟ 8 سال ایج ہوگی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال کے ہوں گے؟ 8 سال. 8 سال تک جتنی ایونٹس ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہم نے ان کو ڈسکس کر لیا، ٹو دی پوائنٹ ڈسکس کیا. جو پیپرز میں آپ سے سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی، ذرا اس کو میں ریز کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہو گئے اور آپ کے جو دادا جان ہیں ان کا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد آپ کی جو پرورش کی ذمہ داری تھی وہ کسی نہ کسی نے تو لینی تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرورش ہے 8 سال کے بعد، یعنی 8 سال کے ہو گئے تب، تو آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب صاحب نے ذمہ داری لے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کرنے کی. اور یہ وہی حضرت ابو طالب ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کے کیا ہیں؟ والد محترم ہیں. کیا ان کے؟ والد محترم ہیں حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے اور حضرت علی کے والد تھے. 8 سال کی ایج میں آپ کے دادا جان کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش کا ذمہ داری وہ کون لے لیتے ہیں؟ حضرت ابو طالب لے لیتے ہیں. کون لے لیتے ہیں جی؟ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. وہ اپنے ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں ان کی. اچھا اب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی ایج کے ہو گئے. کتنے سال کی ایج کے ہو گئے؟ 12 سال کی ایج میں ہو گئے. تو 12 سال کی ایج میں ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یہ جو مکہ کے لوگ تھے، یہ جو یہاں پہ مکہ مدینہ کے لوگ رہتے تھے، یہاں پہ ان کا جو ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا وہ تجارت ہوا کرتی تھی، ٹریڈ کیا کرتے تھے. کبھی وہ شام جایا کرتے تھے، کبھی وہ یمن، کبھی شام کبھی یمن. اس وقت میں صرف 2 ہی بڑی بڑی مارکیٹ لگا کرتی تھی. وہ منڈیاں ہمارے پاس، ایک شام میں منڈی لگا کرتی تھی بہت بڑی، وہاں پہ ٹریڈ کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ ایک یمن میں. مکہ کے لوگ آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ 12 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج مبارک ہو جاتی ہے. جب 12 سال آپ کی ایج ہوتی ہے تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیتے ہیں اور مکہ سے شام کی طرف سفر کرتے ہیں.
کیوں 12 سال کے بچے کو ساتھ لیا؟ کہ ہمارا جو آباء و اجداد کا وہ پیشہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جناب ٹریڈ کرنی ہے، تو بچہ چھوٹا ذرا اس کو ساتھ لے کے جاتا ہوں تو اس کو ہاؤ اینڈ نو ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح سے حضرت ابو طالب صاحب نے 12 سال کی ایج میں حضرت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو ساتھ لیا، مکہ سے شام کی طرف سفر کیا۔ جب مکہ سے شام کی طرف سفر کیا تو رستے میں بحیرہ رہب صاحب جو ہیں وہ ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ بحیرہ رہب ان کو بولتے ہیں، اس کا اصل نام کیا تھا؟ جرجیس ان کا اصل نام تھا۔ یہ سوال پوچھا جائے گا آپ سے، یہ سوال پوچھا جائے گا کہ بحیرہ رہب کا اصل نام کیا تھا؟ جرجیس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلی دفعہ مکہ سے شام کا سفر کتنے سال کی ایج میں کیا؟ 12 سال کی ایج میں کیا۔ یہ بھی سوال پوچھا جائے گا آپ سے۔ تو اب جرجیس صاحب جو ہیں وہ یہ عیسائی تھے، انجیل کو توریت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، علم نجومت کو جانتے تھے، نجومی تھے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے عیسائیت مذہب کی پڑھی ہوئی تھی، انجیل کو ماننے والے تھے، انجیل پڑھا کرتے تھے، عیسائی تھے نا۔ جرجیس ان کا نام تھا، بحیرہ رہب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان ابو طالب کے ساتھ تھے اور شام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ رستے میں بحیرہ رہب کا جو ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تو بحیرہ رہب کیا دیکھ رہا ہے؟ بحیرہ رہب کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ ایک پرسنالٹی ہے یہاں پہ جس کو جو ہے وہ درخت جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور جناب بڑے بڑے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ معجزات ہو رہے ہیں۔ عام بندے کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے، چونکہ یہ نجومی تھا، علم نجومت جانتا تھا، عیسائی تھا، اور یہ جناب جو ہے وہ توریت کا علم بھی جانتا تھا کہا جاتا ہے۔ تو جرجیس صاحب نے کہا کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ جس شخص کو یہ معجزے جو ہیں اس کے ساتھ ہوں گے، درخت سجدے کر رہے ہوں گے، جو کلمے لوگ پڑھ رہے ہوں گے درخت ان کو دیکھ کے، تو کیا ہوگا کہ وہ آنے والے زمانے میں نبی ہوگا، کوئی وہ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا۔ تو جرجیس کو فکر لگی کہ میں قافلے سے پوچھوں کہ یہاں پہ کوئی احمد نامی شخص ہے۔ احمد نامی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ نام مشہور ہوا تھا نا وہ محمد تھا، محمد عربی محمد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ نام، یہ آپ کی والدہ نے رکھا تھا، آپ کے دادا جان نے محمد رکھا تھا، تو زیادہ جو نام تھا وہ محمد تھا۔ تو قافلے سے جب جرجیس نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں پہ تو احمد نامی شخص کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اوورال حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ جناب اس طرح سے یہ بچہ ہے تو یہ اس کا نام احمد ہے، تو حضرت ابو طالب کو تو پھر پتہ تھا نا کہ اس بچے کا نام احمد بھی ہے، تو ان سے انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہماری کتابوں میں یہ بحیرہ رہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آنے والے زمانے میں کوئی نبی بنے گا وہ یتیم ہوگا، اس کے والد صاحب نہیں ہوں گے، وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کا والد ہوں۔ تو پھر اس طرح سے حضرت ابو طالب نے ان کو بتایا کہ میں ان کا جو وہ چچا ہوں، یہ میرے بیٹوں کی طرح ہی ہے، میں ہی ان کی پرورش کرتا ہوں۔ تو بحیرہ رہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ کہا جاتا ہے کہ مہر نبوت دیکھ لیتی، اللہ رسول محمد، یہ مہر نبوت دیکھ لیتی۔ اور بحیرہ رہب نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ جناب آپ کیا کریں کہ اس بچے کو اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں لے کے نہ آئے، آپ ان کو لے کے واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ ماحول جو ہے وہ سازگار نہیں ہے، یہاں پہ یہودی رہتے ہیں، یہودیوں کا یہ گڑھ ہوا کرتا تھا یہ ایریا۔ تو یہ جو جرجیس تھا یہ عیسائی تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے سولی پہ لٹکا دیا تھا، تو اس کے حوالے سے ان کا ماننا تھا کہ یہ جناب ان کے لیے یہ ایریا جو ہے وہ ریجن جو ہے وہ کارساز نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کو کیا لے جائیں، واپس لے جائیں، ان کو اس ایریا میں نہ رکھیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس مکہ میں آئے تھے اور بکریاں چراتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھی، 12 سال کی ایج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج تک ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک کے بارے میں مزید جو آگے ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں سر فہرست جو حرب فجار ہے اس کے بارے میں سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ 15 سال کی ایج میں حرب فجار ہوئی تھی، تو اس طرح سے جو ایونٹس ہوئے تھے ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج وائز جو ہے وہ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلاں ایج میں کون سا ایونٹ ہوا، فلاں ایج میں کتنے سال کے تھے تو کون سا ایونٹس ہوا، وہی آپ سے PPSC ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، وہی پوچھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جب آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ عمر بھر کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کا ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم PPSC کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں تو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم ایک سٹوری کی فارم میں یہ جو لیکچر ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں،
اور اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ان چیزوں کو نوٹ کریں, اپنے نوٹس میں ایڈ کریں. اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ڈسکس کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, نیکسٹ لیکچر میں ہم آج 12 سال کی ایج تک ہم نے ڈسکس کر لیا. اب اس کے بعد جو مزید ایونٹس ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے پھر اتنا ہی, مجھے اجازت. اللہ حافظ.